नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 26 सितंबर की स्पीड न्यूज़। मरकजी वजीर कोयला जी किशन रेड्डी ने हैड्रा के इक़दाम पर सवाल उठाया और इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत बगैर किसी मनसूबाबंदी या पॉलिसी के झील के बेड्स और बफर जोनों पर तामीरात को मुनहदिम कर रही है, जिससे लोगों में खौफ और उलझन पैदा हो रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को लिखे गए ख़त में किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि हैड्रा महकमे महसूलात, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा इजाज़तों और दस्तावेज़ात पर गौर किए बगैर एक तरफा तौर पर फैसले ले रही है। ये कहते हुए कि रियासती हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इस मसले पर बातचीत करनी चाहिए थी और फिर कोई फैसला लेना चाहिए था। किशन रेड्डी ने हुकूमत से कहा कि वो मुख्तलिफ इजाज़तनामे देने वाले अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। एक हालिया बयान में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंजीनियरों, जिले कलेक्टरों, जिले सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस और दीगर जिले सतह के अहदेदारों की फील्ड वर्क में सरगर्मी से मशगूल न होने पर अपनी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मौसर हुक्मरानी और मकामी मसाइल के बरवक्त हल के लिए ज़मीनी मौजूदगी की अहमियत पर जोर दिया। रेवंत रेड्डी ने इस बात पर रोशनी डाली कि हुक्काम की कम्युनिटी के साथ तामुल की कमी शहरियों की ज़रूरियात और ख़ुदशात को दूर करने की हुकूमत की सलाहियत में रुकावट है। साबिक वज़ीर टी हरीश राव ने कहा कि माजी में BRS हुकूमत के इक़दामात से रियासत में ज़राअत और कपास की पैदावार में इजाफा हुआ। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत सिर्फ साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कामयाबी पर सवार है। रियासत में चावल और कपास की पैदावार की चंद तफसीलात का इश्तराक करते हुए साबिक वज़ीर ने कहा कि तेलंगाना साल 2023-24 के लिए चावल की पैदावार में नंबर 1 और कपास की पैदावार में नंबर 3 पर था। यह कामयाबी रातों रात नहीं हुई। ये KCR की ज़राअत और आपाशी के लिए अटल लगन है। यह KCR का विज़न है जिसने तेलंगाना को सही मानों में एक ज़रई रहनुमा बनाया। तेलंगाना महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के स्पेशल कमिश्नर हरमंत राव ने रियासत में काम करने वाले सहाफ़ियों के लिए एक्रीडेशन शिनाख्ती कार्ड की आखिरी तारीख में तोसी के अहकाम जारी किए। हुकूमत के अहकाम के मुताबिक ज़िले कलेक्टर, जो ज़िले सतह की एक्रीडेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, मुनासिब कार्रवाई करेंगे। महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा की जानिब से सहाफ़ियों को हर 2 साल बाद एक्रीडेशन कार्ड फराहम किए जाते हैं। इसकी मियाद 30 जून 2024 को ख़त्म हो गई थी। इसके बाद एक्रीडेशन कार्ड की मियाद में 30 सितंबर 2024 तक तोसी की गई थी। ताज़ा तौर पर एक्रीडेशन कार्ड्स की मियाद में 31 दिसंबर 2024 तक तोसी कर दी गई है। हैदराबाद के मूसा नदी के अतराफ तामीर मकानात को मुनहदिम करने की नोटिस जारी करने पर चंद बुरखापुश खवातीन ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। एक खातून ने मकान मुनहदिम करने की नोटिस पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि साबिक BRS हुकूमत काफ़ी अच्छी थी। मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मुकाबले में साबिक चीफ मिनिस्टर KCR काफ़ी अच्छे थे। वो कभी भी गरीबों को परेशान नहीं किए। मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी गरीबों की बद्दुआ ले रहे हैं। खातून ने कहा कि KCR को हरा कर आज हम काफ़ी शर्मिंदा और नादिम हैं। एक और खातून ने कहा कि लाखों रुपये लेकर हमने 17 साल कबल मकान तामीर किया था। अब मूसा नदी की सफाई के नाम पर इसको मुनहदिम करने का अमल नामुनासिब अमल है। हम तरक्की के मुखालिफ नहीं, लेकिन गरीबों के मकानात तोड़कर तरक्की देना अच्छी बात नहीं। सिलसिला में एक ड्रामाई एहतजाज में राशन डीलर के ओहदों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेट्रोल की बोतलों के साथ पानी के टैंक पर चढ़ गए ताकि राशन की दुकानों की हालिया अलाटमेंट पर अपनी अदम इत्मीनान का इजहार करे। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि रातों रात नई तकर्रुरियाँ की गई। यह दावा किया गया कि राशन डीलर की पोस्टें फरोख्त की गई। मुजाहिरीन ने राशन शॉप्स की अलाटमेंट के लिए जारी करदा नोटिफिकेशन को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा करते हुए कहा कि यह अमल शिफाफ नहीं था और इससे बाद अफराद को गैर मुनसिफाना फ़ायदा पहुँचा। रियासत तेलंगाना जिले संगारेड्डी के कोंडापुर मंडल के मलकापुर पंचायत के तहत वाक़ मौज़े मिधीरा गांव के कुतुबशाही पेट में तालाब के मकान बनाने का इंकशाफ हुआ। महकमे माल और आपाशी के हुक्काम ने इस गैर कानूनी तामीरात का पता चलाया। एक शख्स ने तालाब में हमें मंजिला इमारत तामीर कर दी थी। इस गैर कानूनी इमारत को धमाके से मुनहदिम कर दिया गया। इस अमल के दौरान 2 अफराद के जख्मी होने की तलात है। मालूम हुआ कि हैदराबाद के सिकंदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने ये इमारत 12 साल कबल मलकापुरम पेद्दाचेरू FTL में बनाई थी। पानी में कदम रखे बगैर मकान तक पहुँचने के लिए कुछ सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। मालूम हुआ है कि मकान मालिक के अरकान ख़ानदान वीकेंड पर यहाँ तफरीह के लिए आया करते थे। शहर हैदराबाद में मूसा नदी में कब्ज़ों को बर्खास्त करने के लिए हुकाम का सर्वे जारी है। इख्तियार लंगर हौज मूसा नदी के किनारे बनाए गए मकानात को निशान लगाने का काम कर रहे हैं। मूसा नदी के तहफ़्फ़ुज़ उसको खूबसूरत बनाने के लिए मूसा नदी के अंदर बनाए गए गैर मजाज मकानात को मुनहदिम किया जाएगा और मुतासिरीन के लिए डबल बेडरूम मकानात अलाट किए जाएंगे। इसी के हिस्से के तौर पर आज शहर हैदराबाद के लंगर हाउस के साथ साथ चादरघाट, मुसानगर, शंकर नगर इलाकों में अहदेदारों की जानिब से सर्वे का काम किया गया। बाद मुतासिरीन ने कहा कि पट्टा राजी है, उसका सर्वे नंबर 71 है। एमआरओ ने इस खुसूस में
سروے کا کام کیا ہے۔ یہاں پر LRS کیا گیا، یہاں رہنے والوں نے اپنی جائیدادوں کا رجسٹریشن کروایا ہے، ان کی جائیدادوں کا اسسمنٹ کیا گیا، وہ بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں۔ ان مقامی عوام نے کہا کہ اگر یہ اراضی مسندی کی تھی تو یہاں کی جائیدادوں کا رجسٹریشن کیوں کروایا گیا، یہاں پر بجلی اور نل کی سہولت کیوں فراہم کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ 200 گز کے مکان کے بدلے ڈبل بیڈ روم مکان غریبوں کی دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ شہر حیدرآباد کے گاندھی اسپتال سے 2 دن کے نوزائیدہ کے اغوا کا معاملہ پولیس نے چند گھنٹوں میں حل کر لیا۔ نلگنڈا ضلع کے موتکور گاؤں سے تعلق رکھنے والے سبحان اور شاہینہ کی 2 بیٹیاں ہیں۔ حاملہ شاہینہ کو درد کی وجہ سے اس ماہ کی 24 تاریخ کو گاندھی اسپتال کے میٹرنل ویلفیئر سینٹر میں داخل کروایا گیا۔ اس نے اسی دن 10:30 بجے ایک بچے کو جنم دیا۔ اگلے دن شاہینہ کو ڈاکٹرز نے کچھ معائنات تجویز کیے جن کو کروانے کے لیے وہ گئے۔ واپس آنے کے بعد ان کا نوزائیدہ نظر نہیں آیا، جس پر انہیں اسپتال کے حکام کی مدد سے پولیس آؤٹ پوسٹ میں شکایت درج کروائی۔ CC کیمروں کی فوٹیج کی جانچ کے بعد پولیس نے دیکھا کہ بہار کی پوجا دیوی نے نوزائیدہ کا اغوا کیا۔ CCTV فوٹیج کی بنیاد پر پولیس نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ گاندھی اسپتال میں بچے کو بحفاظت اس کے والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ شہر حیدرآباد کے راجندر نگر میں میر پیٹ کے متیالہ نگر اور ستیا سائی نگر علاقوں میں کئی مکانات پانی میں محصور ہو گئے۔ حالیہ دنوں کی بارش کے دوران پائپ لائن کی خرابی کی وجہ سے پانی مکانات میں محصور ہو گئے۔ مکینوں نے اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے الزام لگایا کہ حکام صورتحال پر کسی بھی قسم کے رد عمل میں ناکام رہے۔ بارہا شکایت کے باوجود مقامی حکام کی جانب سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی گئی، جس سے متاثرہ خاندانوں میں کافی پریشانی پائی جاتی ہے۔ مقامی افراد نے مزید جانی و مالی نقصان سے بچنے کے لیے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ کے بھدادری کوتاگوڑم میں ماونوازوں نے اچانک کارروائی کرتے ہوئے CRPF پر کیمپ پر حملہ کر دیا۔ یہ کیمپ ضلع کے پسکوپا علاقے میں واقع ہے۔ اچانک اس حملے کے بعد سیکورٹی فورسز چوکس ہو گئیں، جس کے بعد ماونوازوں اور CRPF کے عملے کے درمیان تقریباً نصف گھنٹے تک بندوقوں کی لڑائی ہوئی۔ CRPF کا ایک کیمپ گھنے جنگل میں ہے۔ پولیس عہدیداروں نے دونوں طرف اموات یا پھر زخمیوں کے بارے میں کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا ہے۔ اس انکاؤنٹر کے بعد چلہ منڈل کو ہائی الرٹ زون قرار دیا گیا، جہاں سیکورٹی اقدامات میں شدت پیدا کر دی گئی ہے۔ حکام صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے اور ماونوازوں کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ ایک المناک واقعے میں شیو پرساد نامی ایک شخص نے مبینہ طور پر کوڑٹلہ میں ایک سب انسپکٹر SI کے ذریعے مبینہ طور پر جسمانی تشدد کی وجہ سے ذہنی پریشانی کا سامنا کرنے کے بعد خودکشی کی کوشش کی۔ ان کی بیوی کویتا نے 19 ستمبر کو جاری خاندانی تنازعات کا حوالہ دیتے ہوئے ان کے خلاف شکایت درج کرائی تھی۔ متاثرہ کی بہن کے مطابق شیو پرساد کو 22 ستمبر کو کاؤنسلنگ کے لیے پولیس اسٹیشن بلایا گیا، جہاں اس نے دعویٰ کیا کہ SI شویتا نے اس پر حملہ کیا۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد شیو پرساد نے خود پر پیٹرول چھڑک کر اگلی صبح اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ اس کیس نے پولیس کے طرز عمل خاندانی تنازعات میں ملوث افراد کی ذہنی تندرستی کے حوالے سے سنگین خدشات کو جنم دیا ہے۔ مقامی حکام سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ پولیس افسر کے خلاف الزامات اور اس افسوسناک واقعے کی وجہ بننے والے حالات کی تحقیقات کریں گے۔ حیدرآباد سمیت تلنگانہ میں جنوبی مغربی مانسون کی واپسی 10 اکتوبر کے بعد شروع ہونے کا امکان ہے۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات IMD کے مطابق مانسون کے انقلاب سے قبل 3 سے 10 اکتوبر کے درمیان ریاست کے بیشتر حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی توقع ہے۔ IMD حیدرآباد کے سائنسداں ڈاکٹر اشرف نے کہا کہ شمالی ہند کے کئی حصوں میں انقلاب شروع ہو چکا ہے اور جلد ہی یہاں ہو سکتا ہے۔ یہ عمل تلنگانہ میں 2 سے 3 ہفتوں میں شروع ہونے کی امید ہے۔ اکتوبر کے اوائل میں متوقع گرج چمک سیزن کے لیے آخری اہم موسمی سرگرمی کی نشاندہی کریں گے، جس کے بعد مانسون کی واپسی شروع ہو جائے گی۔ ممبئی کے مجسٹریٹ کورٹ نے ادھو ٹھاکرے شیو سینا کے لیڈر سنجے راوت کو 15 دنوں کے لیے جیل کی سزا سنائی تھی۔ سنجے راوت کو ضمانت دی گئی۔ BJP لیڈر کیر سومیا کی اہلیہ میدھا سومیا نے شیو سینا کے لیڈر کے خلاف یہ تک عزت کا کیس درج کیا ہے۔ عدالت نے سنجے راوت پر 25,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ BJP لیڈر کی اہلیہ میدھا سومیا نے دعویٰ کیا تھا کہ راوت نے 15 اپریل 2022 کو ان پر بدنیتی پر مبنی الزامات عائد کیے۔ ان کا بیان الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے بڑے پیمانے پر گردش کر رہا تھا۔ انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ سنجے راوت کے بیان کا مقصد عوام، ان کے خاندان اور دوستوں کی آنکھوں میں ان کی شبیہ خراب کرنا تھا۔ جون 2022 کو سنجے راوت کو سمن جاری کرتے ہوئے عدالت نے نشاندہی کی تھی کہ شکایت کنندہ نے پہلی مرتبہ ثابت کیا تھا کہ سنجے راوت کے بیان نے ان کی ساکھ کو ٹھیس پہنچائی ہے۔
ملک میں اقلیتی فرقے کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ بی جے پی کے لیڈر نجی شرانی کی شرانگیز بیان بازی کے سبب ریاست میں اشتعال انگیزی کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہوا جس میں مرکز العلوم ممبرا کے ایک سفیر کو کولے گاؤں کے چند شرپسندوں نے پکڑ لیا، ان کے ہاتھ سے مدرسے کی رسیدیں چھین لی۔ بعد ازاں پریم ناتھ پٹیل نامی شرپسند نے مدرسے کے سفیر کے خلاف انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے گالیاں بکی اور پھر کولے گاؤں کے تمام مسلمانوں کو دھمکی آمیز انداز میں کہا کہ وہ 1 مہینے میں خود اپنے گھر خالی کر کے یہاں سے چلے جائیں، بصورت دیگر ہمارے نوجوان انہیں گھر میں گھس کر ماریں گے۔ ایک اہم پیش رفت میں کرناٹک کی کابینہ نے جمعرات 26 ستمبر کو اس ایکٹ کو واپس لینے کا فیصلہ کیا جس نے سی بی آئی کو ریاست میں آزادانہ طور پر تفتیش کرنے کا اختیار دیا تھا۔ کرناٹک کے وزیر قانون ایچ کے پاٹل نے کابینہ کی میٹنگ کے بعد ویدھان سبھا میں نامہ نگاروں کو بتایا حکومت نے دہلی اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ ایکٹ 1946 کے تحت اس کو فعال کیا تھا۔ کابینہ نے اس بل کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر سی بی آئی اور دیگر ایجنسیوں کا سیاسی مخالفین پر بیجا استعمال کا سنگین الزام عائد کیا۔ وزیر قانون نے کہا کہ اس پس منظر میں ریاست میں سی بی آئی کو دی گئی فری ہینڈ واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گجرات حکومت کو ایک بڑا جھٹکا دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے بلقیس بانو کیس کے مجرموں کی رہائی کے بارے میں اپنے حکم سے ریمارکس ہٹانے کا مسترد کر دیا ہے۔ 8 جنوری کو سپریم کورٹ نے گجرات کے بدنام زمانہ فسادات کے دوران بلقیس بانو کی اجتماعی عصمت دری اور اس کے خاندان کے 7 افراد کے اجتماعی قتل کے معاملے میں 11 مجرموں کو معافی دینے کے گجرات حکومت کے فیصلے کو منسوخ کر دیا تھا۔ ونیش پھوگاٹ جنہوں نے حال ہی میں کشتی سے استعفیٰ دیا اور سیاست میں شمولیت اختیار کی کو نیشنل اینٹی ڈوپنگ ایجنسی (NADA) نے وجہ بطور نوٹس جاری کیا ہے۔ ایجنسی نے انہیں معلومات فراہم کرنے کے بعد ڈوپنگ ٹیسٹ کے لیے اپنی رہائش گاہ پر موجود نہ ہونے کی وجہ سے یہ نوٹس جاری کیا۔ انہیں نوٹس پر جواب دینے کے لیے 14 دن کی مہلت دی گئی۔ خیال رہے کہ معاملہ ونیش پھوگاٹ کے پیرس اولمپکس کے بعد کشتی سے استعفیٰ دینے کے بعد سامنے آیا ہے۔ ونیش پھوگاٹ پیرس اولمپکس میں 50 کلو گرام کے زمرے میں پہنچ گئی تھی، تاہم ان کا وزن 100 گرام زیادہ تھا جس کی وجہ سے انہیں پیرس اولمپکس کے لیے نااہل قرار دیا گیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جب ونیش پھوگاٹ کو وجہ بطور نوٹس جاری کیا گیا۔ حال ہی میں وہ کانگریس میں شامل ہوئی، ہریانہ ریاستی اسمبلی انتخابات میں جولانہ حلقے سے انتخابات لڑیں گی۔ تجاوزات کے نام پر آسام حکومت کی جانب سے جاری ندوائی کارروائی پر آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے قومی صدر اور سابق رکن پارلیمنٹ مولانا بدرالدین اجمل نے شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے ہیمنت بسوا سرما حکومت کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے ہر درم قرار دیا اور کہا کہ حکومت مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کرنے اور ان کو بے گھر کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ بدھ کو جاری کردہ بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ حکومت گوہاٹی ہائی کورٹ کے حکم کی دھجیاں اڑانے میں بھی جھجک محسوس نہیں کر رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسام سرکار کے سربراہ ہیمنت بسوا سرما اپنے آپ کو تاناشاہ سمجھنے لگے جس کے لیے جمہوری ملک کا قانون اور عدالت کا کوئی حکم کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے ایسے شخص کو حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں، اسے فوری طور پر برخاست کیا جانا چاہیے۔ ریاستی حکومت نے جمعرات کو بتایا کہ بہار میں جیوت پترکا تہوار کے دوران الگ الگ واقعات میں دریاؤں اور تالابوں میں مقدس ڈبکی لیتے ہوئے 37 بچوں سمیت کم از کم 43 افراد ڈوب گئے اور 3 دیگر لاپتہ ہو گئے۔ یہ واقعات ریاست کے 15 اضلاع میں بدھ 25 ستمبر کو منعقد ہونے والے تہوار کے دوران پیش آئے۔ جیوت پترکا تہوار کے دوران خواتین اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے روزہ رکھتی ہیں اور دونوں مقدس ڈبکی کھاتے ہیں۔ اب تک کل 43 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ مزید تلاشی مہم جاری ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ DMD کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 4 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا۔ سوشل میڈیا پر ایک دلچسپ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک بندر کلاس روم میں دھماکوں خیز انداز میں داخل ہوتا ہے اور ایک طالبہ کو گلے لگاتا ہے۔ یہ واقعہ مدھیہ پردیش کے چھترپور ضلع کا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب طلباء اپنی پڑھائی میں مصروف تھے، اچانک ایک بندر کلاس میں داخل ہوا جس نے نہ صرف طلباء بلکہ اساتذہ کو بھی حیران کر دیا۔ بندر نے ایک طالبہ کو گلے لگا کر اس کے ساتھ کھیلنا شروع کیا جس سے کلاس میں خوشی اور ہنسی کا ماحول بن گیا۔ یہ ویڈیو 43 سیکنڈ پر مشتمل ہے۔ اس میں بندر کچھ طلباء کے قلم توڑتا اور نوٹ بک پھاڑتا بھی نظر آ رہا ہے، مگر اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ طلباء نے اس واقعے کو اپنے موبائل فون میں قید کیا اور سوشل میڈیا پر شیئر کیا، جس کے بعد یہ ویڈیو تیزی سے مقبول ہو گئی۔ یہ واقعہ جانوروں اور انسانوں کے درمیان جذباتی تعلق کو اجاگر کرتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ ایک سادہ لمحہ بھی خوشی اور مسرت کا باعث بن سکتا ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری جنگ کے شدت اختیار کرنے کے پیش نظر حالات کی سنگین نوعیت کو دیکھتے ہوئے ہندوستانی سفارت خانے نے لبنان میں مقیم ہندوستانی شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی۔ اس ایڈوائزری میں انہیں فوری اس ملک کو چھوڑ دینے کے لیے کہا گیا۔ بیروت میں ہندوستانی سفارت خانے نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ خطے میں تناؤ کو دیکھتے ہوئے ہندوستانی شہریوں کو
اگلی اطلاع تک لبنان کا سفر نہ کرنے کی صلاح دی جاتی ہے۔ لبنان میں پہلے سے موجود سبھی ہندوستانی شہریوں کو بھی صلاح دی جاتی ہے کہ فوری طور پر لبنان چھوڑ دیں۔ جو لوگ کسی بھی وجہ سے وہاں رکے ہوئے ہیں انہیں انتہائی احتیاط برتنے، اپنی سرگرمیوں کو روکنے اور بیروت میں ہندوستانی سفارت خانے کے رابطے میں رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کے مطالبے کے درمیان اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو کے دفتر نے ایک بیان میں اس بات کی تردید کی کہ ملک حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی پر رضامند ہو گیا ہے۔ نیتنیاہو کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایک امریکی فرانسیسی تجویز ہے جس کا وزیر اعظم نے جواب تک نہیں دیا۔ اس میں مزید کہا گیا کہ اس نے فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ مکمل طاقت کے ساتھ لڑائی جاری رکھے۔ مزید برآں اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کاٹس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ اسرائیل جنگ بندی پر غور نہیں کرے گا۔ ایک اہم پیش رفت میں قطر باضابطہ طور پر دوسرا مسلم اکثریتی ملک بن گیا اور ریاستہائے متحدہ کے ویزا ویور پروگرام کی فہرست میں شامل ہونے والا پہلا عرب ملک بن گیا جو اس ملک کے شہریوں کو بغیر ویزا کے 90 دنوں تک امریکہ جانے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ اعلان منگل 24 ستمبر کو امریکی محکمہ خارجہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی طرف سے کیا گیا۔ قطر نے پروگرام کی تمام شرائط و ضوابط کی تکمیل کی جس میں ویزا کی کم شرح فیس اور امریکی مسافروں کو ملک میں ویزا کے بغیر داخلے کی فراہمی شامل ہے۔ اس پروگرام میں قطر کی قبولیت اسے 41 دیگر ممالک کی فہرست میں ڈال دیتی ہے جو پہلے ہی اس سفری سہولت سے مستفید ہو چکے ہیں۔ ولادیمیر پوتن نے آج روس پر بڑے پیمانے پر فضائی حملے کی صورت میں مغرب کو جوہری وارننگ جاری کی ہے۔ اس میں کروز میزائلوں کا استعمال بھی شامل ہے جو برطانیہ نے یوکرین کو کیف کے لیے فراہم کیے تاکہ روسی حدود میں گہرائی میں مقامات کو نشانہ بنایا جا سکے۔ صدر پوٹن کا یہ تبصرہ ماسکو کی اعلیٰ سلامتی کونسل کے ساتھ روس کے جوہری ہتھیاروں سے متعلق بات چیت کے لیے ہونے والے ہنگامی اجلاس کے بعد آیا ہے۔ یورپی یونین نے صدر ولادیمیر پوتن کے روس پر بڑھائے فضائی حملے کے جوہری رد عمل کی اجازت دینے کے منصوبے کو لاپرواہی اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت محمد اظہار کو، ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔